अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं नया दौर पर इनसाइट। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। आज हमने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली जंजुआ साहब को, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के जो अहम ताल्लुकात हैं न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और दीगर ममालिक के साथ, क्या आज हम किस जगह खड़े हैं? क्या पाकिस्तान वाकई तन्हा हो गया है जैसे कि कहा जाता है? क्या आज जब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे वफाकी वजीर खारजा हैं वो अमेरिका जाते हैं बाइडन इंतजामिया से, अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक तरह से जिसे कहते हैं कि रिलेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है, गुफ्तगू शनीद हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 3-3.5 साल में हमने देखा ट्रंप की इंतजामिया जाने के बाद से बाइडन इंतजामिया ने जैसे पाकिस्तान का के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े सर्द चल रहे थे। बाकी इस हवाले से और जो हमारे दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चाइना भी है, और फिर रशिया का जो विजिट रहा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि आजकल इसका बड़ा जिक्र है, बड़ा तस्करा है, और सियासत में मैं नहीं समझती थी कि पहले खारजा पॉलिसी को इतना डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अब सियासत भी तब्दील हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ क्या क्या पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसे हम आजाद खारजा पॉलिसी कह सकते हैं, या अब हम जो जिस तरह से एक जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से कहती है कि आजाद खारजा पॉलिसी जो है वो जब कोई भी सिविलियन हुकूमत कहती है तो उसके बाद फिर उसकी हुकूमत बचती नहीं। देखें, जिसको हम आज़ाद खारजा पॉलिसी कहते हैं वो दर हकीकत हमारे जो जैसे ममालिक हैं जो खित्ते में तस्वीराती तब्दीलियों की वजह से भी और खित्ते की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की वजह से भी एक दुश्वारी की हालत में उनके लिए आज़ाद खारजा पॉलिसी एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी और उसको कहा जाता है, क्योंकि मैं इसको आज़ाद से ज़्यादा बैलेंस की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि जब आपने अपने कौमी मुफादात को मुकद्दम रखना होता है और उनके मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं, तो खारजा पॉलिसी की सतह पर आपने ये देखना होता है कि आपके जो कौमी मुफादात हैं उनका टकराव किसी ऐसी ग्लोबल पावर के साथ तो नहीं हो रहा कि जिससे आपके नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में भी और उसके जो दूरस नताइज भी ठीक नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये तवाज़ुन और बैलेंस तमाम हमारे खित्ते की जो क़ुव्वतें हैं, हमने देखा है हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी, हमने कुछ और ममालिक की भी देखी है, उन्होंने एक तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है और मेरा ख्याल है कि हमें उस तवाज़ुन की तरफ देखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा तकरार जो आज़ाद, मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में जब आप एक जमहूरी मुल्क हैं, आप आवाम की राय के मुताबिक एक फ़ैसले करते हैं, उसकी क़यादत, तो ये तो एक गिवन है कि वो खारजा पॉलिसी आज़ाद है। तो ये इल्ज़ाम लगाना उस तकरार के साथ कि खारजा पॉलिसी में हमने किसी किस्म की कोई ग़ुलामी कबूल कर ली है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है और हमें तवाज़ुन की तरफ देखना चाहिए। हमारे मुफादात किधर हैं? अगर हमने अमेरिका और चीन के दरमियान एक तवाज़ुन रखना है तो हमारा ये इन दोनों का जो कंपटीशन है उसके दरमियान हमने बैन चलना है, नेविगेट करना है बहुत एतमाद के साथ। और अगर हम सर्द जंग के वक्त में ये तवाज़ुन बरकरार रख सकते थे, जब अमेरिका भी हमारा हलीफ था और चीन भी हमारा हलीफ था, हमने इनफैक्ट इनके लिए एक तस्वीराती पुल या स्ट्रेटेजिक ब्रिज का किरदार अदा किया था, तो वो किरदार हम अभी क्यों अदा नहीं कर सकते और क्यों इस चीज़ की तकरार हम कर रहे हैं कि एक के साथ हमने टकराव करना है जो कि हमारे कौमी मफाद में किसी भी सूरत नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि जब हम बात कर रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से वजीर खारजा अब बाइडन इंतजामिया से उनकी सेक्रेटरी स्टेट से मुलाकात भी हुई, और फिर क्या आप समझते हैं कि पिछले यानी कि बाइडन इंतजामिया के आने के बाद से, चलो आई विल फ्रेम इट दिस वे, कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो है, क्योंकि हाइज एंड लोज बहुत आते हैं,
were not very cordial, if not at their lowest ebb, but not very cordial either. تو کیا آج آپ ان تعلقات کو کس طرح اس وقت دیکھ رہے ہیں as the foreign minister meets؟ جی اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ضروری ہے، بیکاز ہمارے تعلقات کی جو ٹریجیکٹری تھی وہ 9/11 کے بعد اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور پھر اس میں ڈاؤن دا لائن یہ رولر کوسٹر سلسلہ چلتا رہا. ہمیں 2001 سے لے کر جو بہت ذکر ہوتا ہے کہ امریکی امداد اور اس پہ ڈیپینڈنس، وہ تقریباً اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ کو دیکھیں تو تقریباً 33 ارب روپیہ ڈالرز بنتی تھی. آؤٹ آف دیٹ 33 بلین ڈالرز ہمیں جو 17 بلین تو جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ری ایمبرس ہوا، جو کہ ہمارا اپنا پیسہ تھا، اور جو 16 ارب تھا وہ اکنامک کاسٹ تھی. تو پیچھے رہ گیا جو ڈیولپمنٹ ایڈ کی مد میں آپ کو 9 to 7. آؤٹ آف دیٹ آپ اس کو اوور ہیڈز وغیرہ نکالیں تو ٹوٹل جو آپ کو ایڈ ملی، جو اکنامکس ڈیولپمنٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں، وہ 3.3 بلین ڈالرز. سو کمپیئر ٹو دیٹ آپ کو اثر کیا ہوا؟ آپ نے 120 بلین ڈالرز لوز کیا ان وار آن ٹیرر. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ایک توقع تھی کہ ایک تصویراتی حلیف ہونے کے ناطے، نو نیٹو ایلائی بھی ہے پاکستان، پاکستان کو ایک اس مشکل حالات میں جب وہ اکنامک مسائل سے دو چار ہے تو اس طریقے سے نہیں ڈیل کیا جائے گا جس طرح کہ ایک عام ملک کو ڈیل کیا جاتا ہے، جس سے کوئی ایک گلوبل پاور کے مفادات نہیں رہتے اور ایک وہ سب میری کی کیفیت آ جاتی ہے. تو وہ کیفیت طاری رہی، اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب امریکہ گئے تو ٹرمپ کے ساتھ ان کا رویہ کافی گرم جوشی والا تھا، اور جب واپس آئے تو دیر واز، جس طرح کہتے ہیں، دیر واز اے اسپرنگ ان ہز اسٹرائڈ، اور بڑی آپٹیمزم تھی. بٹ سم ہاؤ گورنمنٹ تبدیل ہونے سے، کیونکہ گلوبل پاورز کے بھی اپنے پالیٹکس ہوتے ہیں، انٹرنل پالیٹکس ہے، اٹ امپیکٹس ان مینی ویز آن انٹرنیشنل پالیٹکس ایز ویل. تو اس میں ایک اسٹریٹجک شفٹ آیا. جب وہ پالیسی شفٹ ہوا تو بائیڈن انتظامیہ نے تھوڑی سی صد میری اختیار کی، بیکاز وہ افغانستان میں کہ پاکستان نے ان کو دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں، ٹیبل میں لانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. مگر اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک فیصلہ انہوں نے لے لیا تھا، اور جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے ان کی اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ یہ تھی کہ ہم نے یہاں سے یہ نکلنا ہے، اور ہمارا اسٹریٹجک پیوٹ جو ہے وہ ابھی ساؤتھ ایشیا سے ایسٹ ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، انڈو پیسیفک. سو ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹس کم کرنی ہے. سو دیٹ از وائی وہ سب میری کا تھوڑا ہمارے ریلیشن. اگر میں قطع کلامی کی اجازت دیں، ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جس وقت انخلا ہوا امریکی فورسز کا افغانستان سے، اس وقت پاکستان کا جو پورا پوسچر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے وی آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، اور ہم نے یہ طالبان کی جو رجیم اب ہے یہ ہم نے ان کو سائڈ کیا. پھر اس کے بعد وہ ایک تصویر جو کابل ایمبیسی کی ریلیز ہوتی ہے جس میں اس وقت کے DGISI جاتے ہیں with a cup of tea, he says all is well. So that was a signal کہ جیسے کہ all this was done by Pakistan، یا پاکستان کی مدد سے یہ طالبان رجیم بنی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ایکچوئل تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، بیکاز بہت سی چیزوں کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پاکستان آل along بہت مخلص تھا ان کوششوں میں کہ ان کا انخلا آرڈرلی ہو. جو بھی گورنمنٹ افغانستان میں آتی ہے اس کی تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں، اور ان کا اپنا جو فیوچر ہے، جو انہوں نے ایک نیا آئین اس کی تشکیل کرنی ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جس میں طالبان ہیں، ناردرن الائنس تھی، اور جو افغان گورنمنٹ تھی جس کو ڈپوز کیا طالبان نے، ان کے درمیان کوئی ایسے تعلقات ہوں کہ اس گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ بنے جس میں جو براڈ بیسڈ ہو، اور جو فارن کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت مثبت ہوں، تاکہ پاکستان پہ اس چیز کا فالو نہ ہو. اور پاکستان نے آئی تھنک
اپنی بساط بھر سے زیادہ کوشش کی کہ یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے درمیان، امریکہ کے درمیان، طالبان کے درمیان ڈائلاگ بھی ہو، اور ایسا ڈائلاگ ہو جس سے ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجیکل تھنکنگ ہے وہ کم ہو. اینڈ ان مینی ویز وہ روابط ابھی بھی جاری ہیں، مگر ہمیں ایک بڑی پکچر کو دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم جس تصویراتی ماحول میں زندہ ہیں اس میں گلوبل پالیٹکس کی شیپ انٹرنیشنل کمپٹیشن سے ڈیفائن ہو رہی ہے. آپ اگر نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کا کرسری مطالعہ کریں تو اس میں ایک بڑا کلیئر ہے کہ جی انگیجمنٹس اور جو کوآپریشن تھی دیٹ از گیونگ اوے ٹو competitive international politics, جس میں China has been elevated as one of the competitors of concern. So United States اور چائنا کے درمیان جو مخاصمت ہے یا جو competition ہے، اب پاکستان جیسے ممالک کو تو اس میں سے بہت انٹیلیجنٹلی نیویگیٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارا مفادات جو ہیں وہ سی پیک کے ساتھ جو وابستہ ہیں، پاک چین روابط ہیں وہ، اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے روایتی تعلقات رہے ہیں، جس میں ہماری ملٹری ایڈ ڈپینڈنسی رہی ہے، جس میں ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ان کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے، اور ابھی ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے. دیر از اے اسٹڈی جو کہ اب ہم کر رہے ہیں رینڈ کارپوریشن کے ساتھ کہ اکنامک ڈیویڈنڈس اور اکنامک فیزیبلٹی آف ایسٹ ویسٹ کوریڈور، ہم ون ون کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اب نارتھ ساؤتھ اگر جس کو سی پیک بی آر آئی ہے تو اس میں ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی، جس میں ساؤتھ ایشیا، بھارت، پاکستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، افغانستان، یہ سب ایک لڑی میں اگر پروئے جائیں تو امریکہ کے لیے بھی فائدہ ہے، چائنا کے لیے بھی فائدہ ہے، اور کوئی بھی سین جو ڈپلومیٹک مائنڈ ہے جو کہ جیو اکنامکس کا پیراڈائم امبریس کرنے میں بلیو کرتا ہے، جو کہ ہمارا کرنٹ فوکس ہے ہماری نیشنل سیکورٹی نئی جو پالیسی ہے اس میں، تو اس میں تو یہ تجارت، اکنامک روابط، ڈیولپمنٹ، کوآپریشن، کنیکٹیوٹی، اینڈ ناٹ ون وے، ٹو وے کنیکٹیوٹی، دیز آر دا بائی ورڈس. اچھا دیکھیں، جو اکنامک روابط کی بات کی وہ میں ذرا بعد میں آؤں گی، بیکاز ٹریڈ ریلیشنز آر ویری امپورٹنٹ، اور ٹریڈ ریلیشنز ان ممالک کے بھی آج ہم دیکھتے ہیں جو آپس میں جن کے بہت ویسے بھی اینیموسٹیز ہوں آن ویریس ادر ایشوز، جیسے ہماری مختلف ممالک کے ساتھ رہی. پہلے امریکہ پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر ذرا اس کنیکٹیوٹی کا بھی ذکر کروں گی اور اس توازن کا ذکر کروں گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اب جو تعلقات بائیڈن انتظامیہ سے ایک طرح سے ریبلڈ ہو رہے ہیں، موجودہ جو کولیشن سیٹ اپ آیا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ گئے ہیں ملنے کے لیے اور ملاقات ہوئی، پہلے تو ایک فون بھی نہیں آ رہا تھا جس کی بھی بڑا چرچا بھی تھا، ایسے پورے ماحول میں جب امریکہ جس سے ہم اپنے ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ہمیں جو ہماری اکانومی کے چیلنجز ہیں اس میں ہمیں آئی ایم ایف اور دیگر ادارے جو ہیں ان کی ایڈ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ علم ہے کہ امریکہ ان پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. ایسے میں ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا پورا بیانیہ اس وقت یہی ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت سازش کے تحت گرائی ہے. وہ ایک مراسلے کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیا ہمارے امریکہ یعنی پاک امریکہ تعلقات اس ڈومیسٹک پالیٹکس سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ تو ضرور ہوتا ہے. اگر آپ جب انٹر اسٹیٹ تعلقات کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کون سی سیاسی پارٹی کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ اسٹیٹ کی کرنٹ پالیسی کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ جو ابھی روابط ہوئے ہیں، فارن منسٹر ہیز بین انوائٹیڈ، دو کہ وہ ایک یو این کا ایونٹ ہے اور اس پہ اینتھنی بلنکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کی انویٹیشن پہ وہ گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہی ہیز ایکویٹڈ ہمسیلف ویری ویل بینگ young foreign minister, and he's made all the right statements there. افغانستان پہ جو ان کا ڈسکشن ہوئی وہاں پہ کرسٹائن اوان پور سے اور اس کے بعد بلنکن کے ساتھ، تو وہ یہ اس امر کی گمازی کرتے ہیں کہ برف کچھ پگھل رہی ہے اور سگنلز ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف پیش رفت کریں گے.
اچھا، اب آتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سابقہ رجیم سے ظاہر ہے کوئی فرینڈلی رجیم نہیں رہی. پاکستان کی شکایتیں رہیں کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اسپیشلی بھارت وہاں سے استعمال کرتا ہے. NDS کا بڑا ذکر تھا کہ وہ they are basically the terrorists over there are attacking using their soil. اس میں پھر جب یہ والی رجیم آئی افغانستان کی تو ان سے بھی یہ کہا گیا, پھر اس کے بعد وہ TTP سے معاہدے کا ذکر ہوا. ابھی بھی ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی شاید if I'm not mistaken 30th تک سیز فائر کا کہا گیا, لیکن اٹیکس دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. کلی طور پر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے سیف ثابت نہیں ہو رہی. Where is the problem lying right now? Okay, the problem lies in the capacity deficit جو کہ طالبان کا ہے اس وقت, کیونکہ جب انہیں حکومت ملی تو وہ ایسے مسائل سے دو چار ہو گئے جس میں سیکیورٹی تو ایک طرف ان کے جو اکنامک سروائیول ہے, بیکاز وہ ایک ایسی اکانومی پہ چل رہے تھے جو کہ ایک وار اکانومی تھی. جب وہ وار اکانومی کے کرچز ریموو ہوئے تو ان پراپس کے ہٹ جانے سے ایک خلا پیدا ہوا جس میں ان کو مدد ضرورت تھی بین الاقوامی کمیونٹی کی, ریجنل کنٹریز کی. ہمارے ریجنل ممالک چائنا, رشیا, پاکستان, ایران سب نے ان کی سالیڈیرٹی کی بات کی, ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کی, بٹ پریکٹیکلی ان کی جو مدد اکنامکلی وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکی کہ ان کی وہ گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اسٹرینتھن ہو, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے انگیجمنٹ نہیں کی. سو طالبان گورنمنٹ کو اس وقت پورا اپنے افغانستان پہ دشواری ہو رہی ہے کنٹرول حاصل کرنے میں, بیکاز ان کا یہ ایک مونولیتھ نہیں ہے, یہ ایک اولڈ گارڈ ہے جس کی آئیڈیالوجیکل تھنکنگ سٹل اولڈ پیٹرنز میں ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسا انلائٹن گروپ ہے جو دوحہ میں نیگوسیشن میں انوالو تھا, اور وہ انلائٹنڈ ہیں, بٹ دے آر ناٹ, جو کہ اس کی ایپیکس پہ نہیں ہے اور ڈیسیجن میکنگ میں ان کا ویٹ اس طریقے سے نہیں ہے. پھر فیلڈ کمانڈرز ہیں جو کہ جنگ جنہوں نے لڑی اور ایک کانفلکٹ اور وار اکانومی سے استفادہ بھی کیا, اس سے وہ ان کی ڈیپینڈنس بھی ہو گئی, اور جب اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ان کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, ان کو باقی بھی, اب وہ اس طرح کی ریگولر فوج نہیں ہے طالبان کے پاس جس طرح کہ پاکستان کی ایک بہت ڈسپلنڈ آرمی ہے بہت, اور اب اس طالبان جیسی ریگ ٹیگ ملیشیا اور اس آرمی کو اس کا ڈسپلن, اس کا موریل برقرار رکھنے کے لیے جو انسینٹیوز گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی. سو یہ ایک قسم کا لیزے فیئر کانفلکٹ اکانومی پہ ابھی بھی وہ چل رہے ہیں, جس پہ جو انڈیپینڈنٹ فیلڈ کمانڈرز ہیں سم ٹائمز ان کے روابط ان گروہوں سے ہو جاتے ہیں جس طرح کہ TTP ہے, جس طرح ISKP ہے, جس طرح کچھ باقی ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے. اور پھر جب وہ بارڈر کی کراسنگز کی بات ہوتی ہے اور سینکچوریز کی بات ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتے اس کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں. تو اس کا آنسر یہی ہے کہ ہم طالبان کی گورنمنٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ میں فیسیلیٹیٹ کریں, یہ باور کروائیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ طالبان کی حکومت اگر اسٹرینتھن ہوگی اور اسی صورت میں افغانستان میں وہ اسٹیبلٹی اور پیس لا سکتے ہیں. اور یہاں یہ جو ریجنل ممالک ہیں جس میں پاکستان, چائنا, رشیا اینڈ ایران اینڈ ایون انڈیا ٹو سم ایکسٹینٹ, آئی تھنک ہمیں ایک کنسنسس فوج کرنا ہے کہ ہمیں طالبان کو کس قسم کی ریکگنیشن دینی ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کتنی جلدی دلوانی ہے, اور کس طریقے سے ان کی ہم یہ مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ مضبوط گورنمنٹ بنے اور جس کا ان تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ابھی بھی افغانستان میں ان گورنڈ اسپیسز میں ہیں ان پہ قابو پا سکے. اچھا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب کہ اب مجھے یہ بتائے گا کہ ہیومینیٹیرین کے حوالے سے تو کہا ہے کہ مدد کی جائے گی افغانستان کی, and that is what the demand has been, and that's how even the foreign minister said کہ تمام ممالک کو بھی دیکھنا ہوگا کہ there's a humanitarian crisis. But ہمارے کیا اس وقت میں کہوں گی کہ what are prerequisites as پاکستان کی پالیسی کیا ہے افغانستان بارے کہ ہم ان کی اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ قرار دیں گے, ریکگنائز کریں گے. Are we waiting for others
اور اس کے بعد پاکستان ول فالو. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے ریکگنائز کر لیا تو ہمارے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے؟ جی، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ باہر توڑ رہنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کچھ کنسرنز ہیں، کچھ ان پہ انڈیویجول سینکشنز لگی ہوئی ہیں، دوز ہو آر پارٹ آف طالبان گورنمنٹ. پھر اس کے بعد جو ریجنل کنٹریز ہیں اس سے کہیں زیادہ اہم ہمارے لیے وہ ممالک ہیں جو کہ ہمارے اپنے خطے میں، جس میں چین ہے، روس ہے، ایران ہے. اب ان ممالک کے درمیان وہ اس قسم کا ایک کنسنسس کریٹ نہیں ابھی تک ہوا جس میں ان کو ریکگنیشن ایکارڈ کی جائے اسٹریٹ اوے. اینڈ دین اگر ریجنل ممالک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنیشن ایکارڈ کرنے پہ وہ راضی ہو جائے گی، آمادہ ہو جائے گی. تو وہ رول ریجنل ممالک کا بہت اہم ہے. اور پاکستان کی اینڈ پہ آئی تھنک ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم ریجنل ممالک میں یہ جلد از جلد یہ کنسنسس اچیو کریں، اور افغانستان کو کسی قسم کی ہم وہ کوازی ریکگنیشن یا اس کے ساتھ وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کریں، سو دیٹ جو ایڈ ہے، اکنامک ایڈ کین فلو رشیا سے بھی، چائنا سے بھی، اور ہم پاکستان سے بھی. اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ جو بارڈر پہ جو روابط ہیں، انڈیا کے ساتھ جو ایک ٹرانزٹ کا وہ ایشو ہے، اگر کنیکٹیوٹی کے تناظر میں یہ چیز دیکھی جائے تو پھر انڈیا کو ہم کنیکٹیوٹی دیں گے سینٹرل ایشیا اور افغانستان میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. انڈیا کو بھی ہمیں دینی پڑے گی تاکہ سو دیٹ وی کین گو ٹو کنٹریز لائک نیپال، بنگلہ دیش تھرو. سو کنیکٹیوٹی ون وے نہیں، یہ ٹو وے ہوگا. اور افغانستان کی طرف ہماری پالیسی یہی ہے کہ وی شوڈ بی ان فیسیلیٹیٹو موڈ، بیکاز وہ ہمارے نیبرز ہیں اور کسی اور ملک سے زیادہ ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ ہمارا اکنامک جو رنائساں ہے وہ سارا افغانستان میں ایک اسٹیبل سیکورٹی انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیونکہ یہ چیز ہم بابر امریکہ کو بھی کروا سکتے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ ترکمانستان افغانستان پائپ لائن جو ان کا بہت فیوریٹ پروجیکٹ تھا، تو وہ اسی صورت میں عمل پذیر ہو سکتا ہے جب افغانستان میں پیس ہوگا. سملرلی ساؤتھ انڈیا کو ہم یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ریجن میں کنیکٹیوٹی اور ایک اکنامک پاور کے طور پہ ابھرنا ہے تو پھر اس میں آپ یہ انسولیٹ ہو کے نہیں رکھ سکتے اس ریجن کو، اور یو نیڈ ٹو کنیکٹ. اور پاکستان آپ کو اسی صورت میں یہ کنیکٹیوٹی کا ایز اے برج کا کردار ادا کرے گا جب آپ بھی وہ اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے. تو یہ جو ریسیپروکیٹ کی بات ہے ہمارے یہاں تو بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی جاتی ہے نا. آپ نے بھارت کے حوالے سے جو کنیکٹیوٹی کا ذکر کیا، which اس پر جس قسم کی بحث ہوتی ہے. I remember the current army chief in one of his speech had said کہ we will have to revisit our ties, historic ties ہمیں اپنے دیکھنے ہوں گے. لیکن اس کے بعد ایک بیک لیش آتا ہے. پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ کچھ انہوں نے جس طرح سے کشمیر پہ قبضہ کیا، جو انیکس کیا، جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی. موجودہ حکومت اس وقت کیونکہ شریف کی ہے، جب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا ذرا سا بھی ذکر آتا ہے تو وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہ پھر کہتی ہے کہ ہم بھارت کے یار ہیں، غدار ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ ٹائز اس کے ریجنل پارٹنر اسپیشلی انڈیا سے ہونا؟ دیکھیے، ہمیں ذہنی پختگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ایز اے قوم، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح کے قوموں میں فاصلے ہوتے ہیں ان میں انٹریکٹیبل ایشوز ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے جو کمرشل تجارتی مفادات ہیں اس پہ کوئی سودا نہیں کرتے یا کمپرومائز نہیں کرتے. چائنا اور انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کا ٹریڈ اور $100 بلین، اینڈ اس پہ ڈسپائٹ دیٹ کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ لداخ میں ان کے درمیان ایک ایکٹیو سٹینڈ آف رہا ہے، مگر اس نے تجارت کو انہوں نے ہٹ نہیں ہونے دیا. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگوں کا مفاد کس چیز پہ، اگر لوگوں کو تجارت سے فائدہ ہے، اگر ہمارے ہیومن سیکورٹی کے جو انڈیسز ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں، خطے میں تجارت اگر ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے کہ اسٹریٹجک جو ہمارے انٹریکٹیبل ایشوز ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کو انوائرمنٹ کو سافن کر دے، آپس میں ڈپینڈنسیز بن جائے.
انرجی کوریڈورز اور تجارتی جو کوریڈور بنے گا تو وہ ایک قسم کے ڈپینڈنسیز کریٹ کر دیتے ہیں. وہ ڈپینڈنسیز الٹیمیٹلی لیڈ ٹورڈز سافٹنگ آف دا اسٹانس, بیکاز انڈیا پاکستان میں انٹریکٹیبل جو ہمارے مسائل ہیں, جو کشمیر ہے جس میں, اور ابھی اسپیشلی 2019 کے بعد کے جو انوائرمنٹ ہے, تو وہ اتنی جلد حل ہونے والے معاملات نہیں ہیں. مگر جب روابط ہوتے ہیں جس میں ثقافتی, تجارتی اور یہ کنیکٹیوٹی وائز, تو وہ ایسے آپس میں سٹیکس میں گوندھ جاتے ہیں ممالک کہ ان کو اوپر سے عوام میں بھی ایک لابی بن جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر سے بھی وہ آواز ابھرنی شروع ہوگی کہ یہ معاملات آپ کشمیریوں کے ساتھ آپ ٹھیک کریں, پاکستان کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں. So what you're saying is that trade ties are very important and it is time کہ ہم اب ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ آپ نے توازن کا ذکر کیا ہے ابتدا میں ہی, اس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. جی بالکل, ہمیں یہ ضرور کرنا پڑے گا, بیکاز الٹیمیٹلی سونر اور لیٹر دا فیوچر آف ساؤتھ ایشیا وہ اس چیز پہ مضمر ہے کہ ہم تجارتی روابط بڑھائیں, ہم آپس میں کنیکٹیوٹی بڑھائیں, ہم آپس میں جو پیس کو چانس دیں, اور ان تمام جو مسائل ہیں ان کو بیک چینل ڈپلومیسی, ٹریک ٹو, اور جتنے بھی ہمارے وہ چینلز ہیں ان کو بروئے کار لائیں, کیونکہ یہ بنیادی ہمارا جو ایک سٹانس ہے جو کہ یو این ریزولوشنز بیسڈ وہ روٹیڈ ہے, اس پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز کیے بغیر اگر ہم ان روابط کی طرف چلے جاتے ہیں, تجارت کو فروغ دیتے ہیں, کنیکٹیوٹی کو انہانس کرتے ہیں, تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. اور مجھے کیونکہ وقت ہمارا بہت کم رہ گیا, میں 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. رشیا کا جو وزٹ تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کا, عمران خان کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ رشیا جانے پر امریکہ بہت ناراض ہوا. آپ نے کہا ہم نے توازن برقرار رکھنا ہے, ہمارے چائنا کے ساتھ الگ روابط ہے. وی نو دیٹ امریکہ میں ڈز ناٹ لائک اپریشیٹ سی پیک, وہ کہتے ہیں یہ جی وہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں. وہ جو وزٹ تھا وہ پلان تھا مچ بیفور, اور میرا خیال ہے اس کی جو کچھ ٹائمنگ ہے وہ غلط ہوگی, بیکاز جب وہ وزٹ ہوا تو اس وقت وہ یوکرین پہ حملہ ہو گیا. مگر یہ بھی ایک توازن کا حصہ ہے کہ آپ نے تمام انڈے ایک ٹوکری میں رکھنے کے بجائے آپ نے خطے کے جو اچھی قوتیں ہیں جن کا آپ کے ساتھ جغرافیائی اور جو تاریخی بھی کچھ روابط رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ تعلقات بہتر بنوائیں. اور رشیا کا جو وزٹ تھا میں اس کو اس منفی تناظر میں نہیں دیکھتا ہوں, صرف حالات کچھ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ امریکہ اور ویسٹرن قوتیں جو کہ یوکرین کو آبویسلی نیٹو الائنس اینڈ آل سپورٹ کر رہی تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا, مگر ہماری جو اسٹیٹمنٹ تھی جو پاکستان کی ایٹ اسٹیٹ لیول وہ یہی تھی کہ ہم کسی بھی قسم کی جہریت کو سپورٹ نہیں کرتے, اور اس کا وہ الٹیمیٹ حل جو ہے وہ ایک پیسفل ہونا چاہیے, تھرو نیگوسیشنز ہونا چاہیے, اور وائلنس اور ایگریشن جو ہے دیٹ از ناٹ سپورٹڈ ایز اے اسٹیٹ پالیسی بائی پاکستان. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا, اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ریلیشنز کا ہے, کیا ہم اسرائیل سے تعلقات کرنا چاہتے ہیں, یا جس طرح سے ابھی کچھ روز قبل آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی اس کا بڑا تذکرہ ہوا, پھر شیریں مزاری صاحبہ نے بھی جو کچھ کہا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. So where does Pakistan stand in terms of relations with Israel? Because ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں, ان سب کے تو بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, کہ حتیٰ کہ UAE میں تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ ان کی ایمبیسی بھی اوپن کر دی گئی. We stand where 24 OIC countries stand, because out of 57 جو ممالک ہیں نا OIC کے, اس میں سے 33 انہوں نے ریکگنائز کیا, باقیوں نے نہیں ریکگنائز کیا. اور ابھی ایبرام ایکارڈز کے بعد خاص طور پہ UAE نے تو ریکگنائز بھی کر لیا ہے, ان میں تو روابط بھی بن گئے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو شہریت دینے پہ بھی ابھی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں. تو
اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں, ابھی موراکو, سوڈان, ایجپٹ, ترکی کے بہت پرانے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں. مگر ہمارا جو ایک سٹانس رہا ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل رہا ہے سٹانس, اور وہ سٹانس اس پہ ہم نے 50s میں 60s میں تواتر کے ساتھ اس چیز پہ ہم نے کشمیر اور فلسطین کو ایک قسم کا ریلیٹ کیا ہے, اور ان مینی ویز وہ ریلیٹڈ بھی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کے حوالے سے. تو وہ سٹانس ہمارا ابھی تک جو عوام میں ہمیں اگر کوئی کسی قسم کی اس میں تبدیلی کرنی ہے تو بہت سلو جا کے پہلے ایک رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوگا. مگر یہ کہنا کہ کسی وہ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, وہ تو ایٹ کنسیپچل لیول کوئی بھی نہیں کہے گا. اور اسرائیل کے ساتھ وہ جو سوشل میڈیا پہ جو کرٹیسزم تھا وہ تو ایک پرائیویٹ وزٹ تھا, وہ اسٹیٹ پالیسی یا اسٹیٹ وزٹ تو نہیں تھا. دیٹ واز اے وزٹ بائی US ڈیلیگیشن آف پاکستانی امریکنز, جس میں وہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے وہ ڈسکشن تھی. اور یہ اس طرح کی وزٹ جس میں یو گیٹ ٹو نو اینڈ اور اپنا مائنڈ میپنگ کرتے ہیں, یا دوسرے علاقوں میں جا کے اس کے کلچر, اس کی باقی ڈپلومیٹک ساؤنڈنگز لی جاتی ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی جو نفرتیں ہیں یا قدورتیں ہیں یا آپ کے خلاف جو جس کو ہم وی نیور ٹائر آف سیئنگ کہ کانسپریسیز ہو رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان روابط کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے وہ سافن ہو جائیں. یہ روابط ضرور رہنے چاہیے, یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ برف پگھلے, اور یہ اس کو ہمیں پیرانوائڈ ہو کے اس لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ ہماری اسٹیٹ پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ وہ اس وقت تک یہ کوئی کسی قسم کا ہمارے اسرائیل کوئی سی چینج ہمارے تعلقات میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اسرائیل کا فلسطین کی وہ جو پالیسی ہے اس پہ اس کا رویہ وہ تبدیل نہیں ہوتا, اور ہم اپنی رائے عامہ کو یہ کنونس نہیں کرتے, اور ایک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا تو ریپوزیٹری آف پبلک ویل پارلیمنٹ ہے. جب پارلیمنٹ میں یہ اس قسم کا کوئی ہمارا کنسنسس نہیں ہوگا, ہم آہنگی نہیں ہوگی, تو آگے پھر وہ اسٹیٹ پالیسی میں اس کی ریفلیکشن نہیں ہو پائے گی. مگر کنسیپچول لیول پہ تعلقات رکھنا, اور یہ جو ٹریک ٹو انگیجمنٹس اور یہ ثقافتی روابط, اکیڈیمک روابط, ان کو استوار کرنے میں وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں پیرانوائڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور بہت سے ڈائمینشنز میں یہ چیز ہیلپ فل ہوتی ہے, یہ انفیکٹ آپ کی مدد کرتی ہے. Thank you so much. I think I'm just going to finish off here because I don't want to keep you waiting. Really, really sorry, Brigadier Saab, कि this mess is happening. But let me just give a sign out. Inshallah, मैं आपके साथ एक अच्छे जब ये power outages का कोई issue नहीं होगा, तो then I will be more in a position to have like a more of a discussion. बहुत सारी सारे सवाल उसी से में निकलते हैं. So thank you so much, Brigadier Saab. With this, I think we have just reached the time just to end the show. आपका बहुत शुक्रिया. जैसे आपने कहा कि तवाज़ुन के साथ हमने नेविगेट करना है, हमें अमेरिका से भी ताल्लुकात चाहिए हैं, जो आप समझते हैं कि अब इस वक्त ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जो बिल्ड होने को हैं, और साथ साथ हमने भारत से हमें ट्रेड भी करना होगा, क्योंकि हमें बोथ वे कनेक्टिविटी की इस वक्त ज़रूरत है. और जिस तरह से अफगानिस्तान की रिकग्निशन का आपने जिक्र किया, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का किया, उस सब पे जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने लिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इनसाइट ऑन नया दौर. थैंक यू सो मच.